आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चलें बेटा, आज हम सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो और पहलू जो हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिनमें है जानवरों पर शफ़क़त और बच्चों से प्यार। बेसिक ये दोनों, और ये आपके सफ़ा नंबर 16 पर इसकी रीडिंग मौजूद है। हम उस रीडिंग ही की मदद से इसकी वजाहत भी करते चले जाएंगे। ठीक है। जानवरों पर शफ़क़त। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त इंसानों तक ही महदूद ना थी। ये मैंने उस दिन भी अपने लेक्चर में आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इस कदर हर एक के लिए फ़ायदेमंद थी कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंदे जो कि लोगों को चीर फाड़ कर खा लेते हैं, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। और सालों उन्होंने अपने आप को रखा। और उन्हें जब पता चला कि जी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तो वो उस वक्त तक वो रहे, अगर ज़िंदा रहे तो उनमें से एक शेर की मिसाल हमें मिलती है कि वो शेर बहुत अरसे तक ज़िंदा रहा। कोई भी वहाँ जंगल में जाता, शेर उसको चीर फाड़ खाता, लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो वो शेर आपके कदमों में आकर बैठ गया और उसने ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार किया कि मैं बड़े अरसे से इन जंगलों, इन पहाड़ों के अंदर बैठा हुआ हूँ कि जब इस वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो मैं उनकी ज़ियारत करूँगा। इसी तरह का एक वाक़या जो है वो चले जानवर ही है, उसका भी बयान कर दूं कि एक बद्दू जो है वो सहरा में कहीं जा रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की तबलीग की और उसे कहा कि मुसलमान हो जाओ। तो उस शख्स ने कहा, उसके हाथ में उस वक्त एक मुर्दा गो थी, जिसको वो कहते हैं ना बड़ा सा किरला था, और वो मुर्दा थी और उसने उसका शिकार किया हुआ था और हाथ में लटकाया हुआ था, वो लेकर आ रहा था। उसके दिल में एकदम शरारत सूझी। उसने कहा, चलें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ कि अगर इसको ज़िंदा कर दें और ये गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। जब वो गो उसके हाथ में थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। वो ज़िंदा हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बता कि मैं कौन हूँ? तो वो गो जो है वो मुखातिब हुई और उसने अर्ज़ की कि यकीनन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि मैंने आपके बारे में सुन रखा था और मैं ये चाहता था कि मेरी आपसे मुलाकात हो, मैं आपको अपनी आंखों से देख पाऊँ। तो ये मोजज़ा उसी में से एक मोजज़ा था। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ये मोजज़ा देखकर, यानी कि कुफ़ार ने किस किस तरह नहीं आपकी ज़ात को आजमाया कि एक गो जो मुर्दा हो चुकी है उसको ज़िंदा करने का मुतालबा कर दिया और कहा कि जी इसकी ज़बानी अगर पता चले, खुद उनकी ज़ुबान पर एक का इकरार नहीं कर रहे, लेकिन एक गो या छोटा सा जानवर जो है उसकी ज़ुबान से सुनना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बयान करने वाली सिर्फ जानवर और चरिंद परिंद नहीं थे, दरख्त भी सजदा करते थे, पहाड़ वजद में आ जाते थे। लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतासिर हो जाते थे, रोब में आ जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक अगरचे लोगों में एक दरमियाना था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ पास खड़े होते तो क्या होता, वही कद सबसे ऊंचा बुलंद नज़र आता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने बहुत ही बारोब बनाया था, लेकिन इस रोब के अंदर प्यार था, मोहब्बत थी, खलूस था। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी रहमत व शफ़क़त का मामला फरमाते। एक मरतबा एक सहाबी ने किसी परिंदे के बच्चों को उठा लिया और वो शोर मचाने लगा। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर चिड़िया जो है वो चक्कर लगा रही थी, परेशान हो रही थी, चैं चैं कर रही थी, चूं चूं कर रही थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास हो गया कि यकीनन इसके बच्चों को किसी ने छेड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सहाबा किराम से इस्तफसार किया, पूछा कि बताओ किसने इसको बेकरार किया है, किसने इसके बच्चों को उठाया है? तो फिर जिस सहाबी ने शरारत की थी उन्होंने उसी वक्त उसको जाके उस घोंसले के अंदर रखा, तो चिड़िया को चैन आया, तो उसको करार आया। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कहीं से गुजर रहे थे तो एक ऊँट
جس کی ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھی، جس کا شکم بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، پیٹ میں کچھ کھانے کو نہیں دیا ہوا تھا اور یہودی کی ملکیت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے اور اس کو نصیحت کی اور تاکید کی کہ اسے کافی خوراک دو، اس کا پیٹ باہر نکلے، اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لو اور اس پر بے جا بوجھ نہ لا دو کہ یہ بیچارہ جانور اگر بول نہیں سکتا تو ہم بھی اس کا خیال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی کہ جس نے ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت فرمان عالی شان ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا والوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آسمان والا یعنی اللہ ہم پر اپنی دنیا کی بھی رحمت کرے گا اور آسمان والا بھی، اور آسمان پر بھی ہمارے لیے رحمتوں کو تیار رکھے گا۔ بچوں سے پیار، پیج نمبر 16 کا آخری پیراگراف، ٹھیک ہے؟ بچوں سے پیار۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت حسن علیہ السلام یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے، ٹھیک ہے؟ صرف ان 6 اور 7 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری محبت کا مرکز انہی کو بنائے رکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی محبت کرتے تھے، فرماتے یہ جنت کے باغ کے پھول ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کے لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے اور انتہائی محبت اور شفقت کا اظہار کرتے تھے، بچوں کی طرح ان سے کشتی لڑتے، کبھی ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے ساتھ ہر ممکن کوشش کرتے کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اور جب آپ مسجد میں تشریف لے آتے اور آپ ممبر پر بھی بیٹھے ہوتے تو بھاگ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو پکڑا کرتے تھے، یعنی کہ ان بچوں سے اتنی خصوصی محبت تھی۔ تو اسی طرح وہ ایک بار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے تھے تو ایک بدو اقرا بن حابس وہاں اسی مجلس میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا اور چومتے ہوئے دیکھا تو بولا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا، اگر کوئی بچہ نظر آ جائے تو کیسے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں، وہ بھی ہمک کر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے دل کے سخت تھے کہ اپنے ہی بچوں کو پیار کرنا اپنے لیے آر سمجھتے تھے، کیونکہ عربوں میں رواج تھا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ ہوتا تھا وہ کبھی بھی اپنے بچے کو اٹھا کر باہر نہیں جاتے تھے اور اسے اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے کہ شاید یہ بیوی اور بچوں کا بہت زیادہ یعنی کہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دوتوں سے اور ان کے علاوہ بھی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں ہوئیں، آپ نے انتہائی محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ ان عربوں کو، ان جاہلوں کو پتہ چل جائے کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کہ بچے تو خصوصی محبت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اسی محفل میں ایک صحابی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نے بہت سے سفاک ظلم کیے ہیں کہ جن کی اگر سزا کوئی مجھے دے تو وہ انتہائی زیادہ ہو، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو، اس واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جب میں کام کرنے کے سلسلے میں ملک سے یعنی اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جا رہا تھا تو میری بیوی جو تھی وہ امید سے تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو اس نے بولا کہ بیٹی ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی۔ لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتی نظر آئی، کبھی وہ میرے آگے کھانا رکھتی، کبھی مجھے پانی لا کر دیتی، کبھی میرے کپڑوں کو سنوارتی، اور کبھی صبح میرے پاس ہوتی، کبھی شام کو میرے پاس ہوتی۔ میں نے اس بات پر دوبارہ اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتا
تو وہ جو تو نے مجھ سے کہا تھا سچ کہا کہ جھوٹ؟ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ سے سچ کہا تھا کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا. یہ تو میں نے کسی کی بچی ہے جو ہماری طرف آ جاتی ہے اور میں نے اس کو رکھ لیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے یہ شک ختم نہیں ہو رہا تھا. میں نے اپنی بیوی کو ایک دن کہا کہ کسی طرح اس کو تیار کرو، اس کو خوب اچھے سے کپڑے پہناؤ، آج میں اس کو سیر کراؤں گا. یعنی یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کے بارے میں ہمدردی رکھتا ہوں، اس سے شفقت کرنے لگا ہوں. بیوی کو بھی اس بات پر یقین آ گیا اور بچی کو میں لے کر اپنے ساتھ چل پڑا. جیسے جیسے میں جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا بچی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگتی بھاگتی آ رہی تھی. کبھی تھک جاتی تو آواز دیتی بابا رکو، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. کبھی کہتی آپ رکیں، آپ کے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں. کبھی میں آپ کو بیٹھے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. یعنی کس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی اور میں صفاق، میری آنکھوں پر پٹی چڑھی ہوئی اور میں آگے بھاگتا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بچی میرے پیچھے پیچھے ہامتی بیٹھ گئی. میں نے وہاں جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور اس گڑھا میں کھوتا جاتا تھا، لیکن میری بچی پریشان ہوتی جا رہی تھی. کہتی بابا آپ نہ گڑھا کھودیں، مجھے دیں، میں اس کو کھودتی ہوں. اور وہ خود ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ گڑھا کھودتی گئی اور جب میں نے ایک دم سے میرے آنکھوں پر پٹی پڑی اور میں نے اس بچی کو اسی گڑھے کے اندر دھکا دے دیا. اب وہ دھکا دے دیا، وہ چلائے روئے کہ مجھے یہاں سے نکالنے. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اس کے اوپر مٹی مٹھی بھر ڈالتا گیا یہاں تک کہ میں نے وہ گڑھا جو ہے وہ بھر دیا. اور اس کی آوازیں جو آ رہی تھی مجھے بار بار وہ آنا بند ہو گئی. اور میں ساتھ ہی جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اور بچی رو رو کے وہیں اپنا دم توڑ گئی. اور کہتے ہیں کہ جب وہ واقعہ یہ بیان کر رہے تھے خود بھی بہت رو رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو زاروں قطار ہچکیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، انتہائی زیادہ روئے. یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ رونے لگ گئے کہ اتنا صفاق. اور ہر ایک کے دل میں یہ تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کوئی سزا سنائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا. لوگوں تمہاری جاہلیت کے جتنے دستور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ دیا، ان کو معاف کر دیا. آئندہ اپنے لیے ایسے حالات اور ایسے پیدا نہ کرنا، کیونکہ اگر بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، تو بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ جس نے ایک بیٹی کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی اور اس کی شادی کی، تو کل قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جیسے دو انگلیاں برابر کی ساتھ والی ہوتی ہیں، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی. پھر جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں، تین بیٹیاں اور سات بیٹیاں ہوں، تو پھر وہ کس قدر قربت کا حقدار ہوگا. دو لوگوں پلیز خدا را اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیے، اپنے بچوں سے پیار کیجیے. یہ بچے آپ کے لیے آپ کے رحمت ہیں، آپ کے گھر کی برکت ہیں. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی قسمت خود لکھوا کر آتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ نے بھی بڑے ہونا ہے، آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے. بیٹا اپنے بچوں کے لیے، اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے محبت کا احساس کیجیے، محبت پیدا کیجیے اور اپنے سے چھوٹوں پر اسی طرح شفقت کرتے رہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ پوری تو اس طرح ہے کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو آج میرے بیٹے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا کریں اور اچھا سوچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.